अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन अली ख़ान है और मेरा आज का टॉपिक नायाब और कीमती नस्ल की एक्सपेंसिव और रेयर फैंसी चिकन ब्रीड के बारे में है। दुनिया में मुर्गियों की 500 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत से दिलकश रंगों में होती हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सी फैंसी मुर्गियां दस्तयाब हैं, लेकिन कुछ ऐसी अक़साम भी हैं जिनकी बहुत डिमांड है और वो बहुत कीमती और नायाब समझी जाती हैं। तो अब बात करते हैं वो कौन से टॉप 25 अक़साम हैं जो कि दुनिया में बहुत नायाब और कीमती समझी जाती हैं। अगर आप भी फैंसी और नायाब मुर्गियां पालने का शौक़ रखते हैं तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। दुनिया भर में मुर्गियां पालना एक पॉपुलर हॉबी है जो कि शौक़ के साथ साथ एक इनकम का ज़रिया भी है। तो आज जानते हैं वो कौन कौन से नायाब और कीमती नस्ल की मुर्गियां हैं जो कि हम घरों में या फार्म्स पे पालकर लाखों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान में बर्ड्स फार्मिंग को प्रमोट करना है। बहुत से लोगों ने घरों में परिंदों और मुर्गियों को पाला हुआ है, तो आज हम उनके लिए टॉप 25 फैंसी मुर्गियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद वो पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मैक्स एवरी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल मैक्स एवरी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं डोंग टॉप मुर्गियों के बारे में, जिसे ड्रैगन चिकन भी कहा जाता है। ये एक नायाब वियतनामी मुर्गियों की नस्ल है जिसके पाँव निस्बतन बाकी मुर्गियों से बड़े होते हैं। डोंग टॉप मुर्गियों को लग्जरी रेस्टोरेंट्स पे पेश किया जाता है। ये लजीज गोश्त की वजह से कीमती हैं और एक मुर्गी की कीमत अमेरिकी US डॉलर में $2500 तक हो सकती है। लेकिन डोंग टॉप मुर्गियों को कभी सिर्फ शाही ख़ानदानों के लिए पाला जाता था, क्योंकि मोटी खुरदार ड्रैगन नुमा टांगों वाली ये बड़ी मुर्गियां बहुत नायाब हैं। डोंग टॉप मुर्गियां तकरीबन हर साल 60 से 70 अंडे देती हैं। अब बात करते हैं लीच फाइटर के बारे में। लीच फाइटर बेल्जियम की बाकी रह जाने वाली आखिरी नस्लों में से एक है। ये अपने नाम के मुताबिक वाकई एक लड़ाका मुर्गा है। लीच फाइटर कई नुमाया खसूसियात के हामिल होते हैं। ये ऊंचाई में बहुत बड़ा होता है। मुर्गों की ऊंचाई 30 इंच से ज़्यादा हो सकती है और उनका वज़न 12 पाउंड तक हो सकता है। इसकी शक्ल सूरत पाकिस्तान में पाए जाने वाली असील मुर्गों से मिलती है और इसके विंग्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ लड़ाई के लिए ही तैयार किया गया है। उनका वज़न बुनियादी तौर पर पट्ठों पर मुश्तमिल होता है और ये ज़ाहिरी शक्ल में एक खौफनाक नस्ल है। उनके पाँव वाकई बहुत बड़े होते हैं और ये लड़ाई के लिए कारआमद होते हैं। अब बात करते हैं डेथ लेयर्स मुर्गियों के बारे में। डेथ लेयर्स मुर्गियाँ एक इंतहाई नायाब नस्ल की मुर्गियाँ हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ौरन दस्तयाबी मुश्किल होती है। अपने आबाई मुल्क जर्मनी में भी वो नायाब समझी जाती हैं। डेथ लेयर्स मुर्गियाँ रोज़ाना एक अंडा देती हैं जब तक वो मर नहीं जाती। ये नस्ल असल में जर्मनी की है। उसके नाम का मतलब है डे लेयर। डे लेयर से मुराद यानी एक अंडा फी दिन, या डेथ लेयर यानी वो मरने तक अंडे ले करती रहती हैं। मुर्गियों की ये नस्ल पाकिस्तान में पाई जाने वाली मिस्री मुर्गियों से मुशाबियत रखती है। डेथ लेयर मुर्गियाँ साल में 300 से ज़ायद अंडे देती हैं। मुर्गों का वज़न तकरीबन 5 पाउंड तक होता है और मुर्गियों का वज़न तकरीबन 3.5 पाउंड तक होता है। अब बात करते हैं कड़कनाक मुर्गियों के बारे में। ये नस्ल हिंदुस्तान की है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। ये नस्ल अपने गोश्त की पैदावार के अच्छे जायके के लिए मशहूर है। उसकी काली टांगें, काले पैर के नाखून, काली कंगनी, काली चोंच, काले रंग का गोश्त और हड्डियाँ होती हैं। एक नायाब नस्ल होने की वजह से ये चिकन बहुत सी वजूहात की बिना पर महंगा होता है। लो फर्टिलिटी की वजह से वो ग्रो में वक्त लेते हैं, इसलिए कीमत भी ज़्यादा होती है। कड़कनाक मुर्गियों के हल्के भूरे रंग के अंडे होते हैं। ये बुनियादी तौर पर हर साल औसतन 80 के करीब अंडे पैदा करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कड़कनाक मुर्गियाँ दुनिया भर में पाई जाने वाली 3 काली मुर्गियों की नस्लों में से एक है।
باقی 2 کالی مرغیوں کی نسلیں انڈونیشیا اور چین میں پائی جاتی ہیں، جن کا نام بالترتیب ایام سمانی اور سلکی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سواٹ ہونا مرغیوں کے بارے میں۔ سواٹ ہونا مرغیاں یا سویڈش بلیک ہینز ہائبرڈ مرغیاں ہیں جو کہ گھریلو مرغیوں کی ایک سویڈش لینڈ ریس ہے، جو 17ویں صدی میں کسی زمانے میں ملاؤں کے ذریعے موزمبیق سے ناروے لے جانے والی مرغیوں کے کڑکناتھ یا ایام سمانی نسلوں میں سے نکلی ہیں۔ اگر آپ سواٹ ہونا مرغیوں کو بمقابلہ ایام سمانی کا موازنہ کریں تو آپ ان میں فرق کو شاید ہی دیکھ سکیں گے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ماہر موجود نہ ہو۔ سواٹ ہونا مرغیوں میں مرغے کا وزن 2.5 کلو تک ہو سکتا ہے اور مرغیوں کا وزن 1.5 کلو سے زیادہ نہیں ہوتا۔ انڈے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں جن کی زردی بڑی ہوتی ہے۔ سواٹ ہونا کچھ پرواز کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ اپنی خوبصورتی اور رنگت کے علاوہ سواٹ ہونا اپنی کم آبادی کی وجہ سے انتہائی نایاب سمجھی جاتی ہیں۔ نمبر 6 پر آتی ہیں بریسی مرغیاں۔ بریسی مرغیوں کو دنیا کا بہترین چکھنے والا چکن کہا جاتا ہے۔ ان مرغیوں کو مشرقی فراس کے تاریخی علاقے بریسے سے یہ نام ملا ہے۔ ان کی پرورش بنیادی طور پر فرانس میں ہوتی ہے اور در حقیقت اسے بریسی چکن بھی نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اس کی پرورش فرانس کے بریسی کے علاقے میں نہ ہوئی ہو۔ در حقیقت بریسی مرغیوں کو اس کے رنگوں، نیلے، سفید اور سرخ رنگوں کی وجہ سے فرانسیسی پرچم کی علامت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بریسی مرغیوں کو پوری دنیا میں سب سے لذیذ چکن سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا عرفی نام مرغیوں کی ملکہ بھی ہے۔ وہ بنیادی طور پر گوشت کے لیے ہی پالے جاتے ہیں، لیکن یہ درمیانے کریمی رنگ کے انڈے بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بادشاہوں، رانیوں، شاہی خاندانوں اور ہر اس شخص کا چکن ہے جو اس منفرد ذائقے والے چکن کو آزمانے کے لیے کچھ زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 7 پر بات کرتے ہیں سوسیکس مرغیوں کے بارے میں۔ سوسیکس کی ابتدا جنوبی مشرقی انگلینڈ میں واقع تاریخی کاؤنٹی سوسیکس سے ہوتی ہے۔ یہ برطانوی مرغیوں کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہے۔ پولٹری کلب آف گریٹ برطانیہ کی طرف سے 8 رنگوں کی اقسام کو تسلیم کیا گیا ہے، جن میں شامل ہیں وائٹ، سپاٹڈ، سلور، ریڈ، پیل، کراؤن، بف اینڈ براؤن۔ مرغیاں پالنے والوں میں سوسیکس مرغیاں ہمیشہ ہی فیورٹ رہی ہیں اور یہ مرغیاں ہر سال 160 سے لے کے 200 کے قریب انڈے دیتی ہیں۔ نمبر 8 پر بات کرتے ہیں اولنڈس ڈوارف مرغیوں کے بارے میں۔ اولنڈس ڈوارف چکن کی ایک نایاب چھوٹی نسل ہے جس کی ابتدا سویڈن سے ہوئی ہے۔ آج یہ چھوٹی داغدار مرغیاں ان شائقین کے لیے گھروں کی پالتو جانور ہیں جو ان کی اچھی شکل، شائستہ فطرت اور کمپیکٹ سائز کی تعریف کرتے ہیں۔ ان میں خوبصورت دبوں والے پلمج ہوتے ہیں جو سیاہ، سفید، سرخ، کاپر اور براؤن دبوں اور پیچز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ لینڈ ریس کی نسل ہے، یعنی انہیں کسی مخصوص معیار کے مطابق منتخب نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ مختلف قسم کے پلمجز میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جرأت مند چھوٹی مرغیاں ہیں اور عام طور پر بڑے سائز کی مرغیوں کے ساتھ اچھی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ غیر معمولی طور پر دوستانہ ہوتی ہیں اور ہمارے ہاتھ سے بآسانی کھانا کھا سکتی ہیں۔ نمبر 9 پر بات کرتے ہیں اورسٹ مرغیوں کے بارے میں۔ اورسٹ مرغیاں ایک نایاب نسل ہے اور ان کو خریدنا یا تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ ان مرغیوں کو پالنے والے بہت کم ہیں۔ اورسٹ مرغیاں عام طور پر پرسکون اور نرم مزاج ہوتی ہیں، لیکن مرغوں کو جارحانہ کہا جاتا ہے، تاہم اگر مناسب طریقے سے ان کی نگہداشت کی جائے تو ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس کی تاریخ کسی حد تک غیر یقینی ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اورسٹ مرغیوں کی پرورش سب سے پہلے سویڈن کے مغربی جزیرے اورسٹ اور ٹجورن کے مقامی ماہی گیروں کی دہات میں ہوئی تھی۔ یہ پتھریلے ساحلوں کے ساتھ آزادانہ طور پر زندہ رہتی تھیں اور زندہ رہنے کے لیے متنوع خوراک کا استعمال کرتی تھیں۔ وہاں کے ماہی گیروں نے انہیں بچ جانے والی مچھلیاں بھی کھلائی تھیں، جن کی وجہ سے ان کی نسل باقی رہی۔ اورسٹ مرغیاں درمیانے سائز کے انڈے دیتی ہیں۔ ان کا رنگ کریم سے سفید ہوتا ہے۔ اورسٹ مرغیاں بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے اہم ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔
وہ زراعت کی پائیدار ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے انڈوں کے لیے اور پالتو جانوروں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی سائز کی مرغیاں ہیں، اس لیے عام طور پر ان کے گوشت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ نمبر 10 پر بات کرتے ہیں برہما مرغیوں کے بارے میں۔ برہما مرغیاں ایک بہت بڑے سائز کی مرغی ہے اور اس کا مقابلہ صرف جرسی جائنٹ مرغیاں ہی کر سکتی ہیں۔ مورخین نے 18ویں صدی کی دہائی کی پولٹری کتابوں اور جرائد میں چھوڑے گئے سراغوں سے اس عظیم پرندے کی ممکنہ ابتدا کو دوبارہ تشکیل دیا ہے۔ اپنے سائز کے لیے مشہور اور مرغیوں کے بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک شائستہ پرسکون نسل ہے جو گوشت اور انڈے دینے والی مرغی ہے۔ وہ مرغیوں کی سب سے بڑی نسلوں میں سے ایک ہے اور اس کا ایک خوبصورت پلمج ہے جو صرف اس خاص نسل کی کشش میں اضافہ کرتا ہے۔ برہما مرغیاں ایک بہت ہی شاندار مرغی ہے جو تقریباً 30 انچ تک اونچی ہو سکتی ہے۔ ہر سال تقریباً 130 سے لے کے 150 بڑے بھورے انڈے دیتی ہے۔ اگرچہ برہما کی تشکیل اور رنگت مختلف ہوتی ہے لیکن وہ 3 الگ الگ اقسام میں آتی ہیں۔ مخصوص رنگ کے نمونے اور پلمج کی قسمیں انہیں مزید الگ کر سکتی ہیں یا بعض صورتوں میں انہیں زیادہ قیمتی بنا سکتی ہیں۔ 3 بنیادی اقسام میں شامل ہیں لائٹ، ڈارک اور بف کلرز۔ نمبر 11 پر بات کرتے ہیں ایام سیمانی کے بارے میں۔ ایام سیمانی انڈونیشیا سے مرغی کی ایک نایاب نسل ہے۔ ان میں ایک ڈومیننٹ جین ہوتا ہے جو ہائپر پگمنٹیشن کا سبب بنتا ہے جس سے مرغیاں زیادہ تر سیاہ ہو جاتی ہیں، بشمول ان کے پنکھ، چونچ اور اندرونی اعضاء بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ خالص انڈونیشین نسل کے طور پر اس نسل کی ابتدا انڈونیشیا کے جزیرے جاوا سے ہوئی۔ موجودہ وقت میں وہ ایک بہت ہی نایاب پرندہ ہے اور ان کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ انڈونیشی زبان میں ایام کا مطلب چکن ہے لیکن سیمانی کا مطلب مقامی بولی میں سیمانی کا گاؤں ہے۔ ایام سیمانی انڈے کی کافی ناقص ایگ لیئر ہوتی ہے۔ اوسطاً وہ ہر سال لگ بھگ 80 انڈے دیتے ہیں جو کہ فی ہفتہ تقریباً 1 انڈا بنتا ہے۔ ایام سیمانی کو شاید تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں بہترین اندازے کے مطابق، لیکن یہ حال ہی میں 1990 کی دہائی سے مرغیوں سے محبت رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ نمبر 12 پر بات کرتے ہیں اور پنگٹن مرغیوں کے بارے میں۔ اور پنگٹن مرغیاں چکن کی ایک برطانوی نسل ہے۔ خاص طور پر چکن کی یہ نسل ملکہ الزبتھ کی پسندیدہ تھی۔ اصل رنگوں میں اس کے بلیو، بف، وائٹ، بلیک اور سپلیش کلر شامل ہیں، اگرچہ دنیا میں اور بھی بہت سی اضافی اقسام پائی جاتی ہیں۔ مرغوں کا وزن تقریباً 350 کلو گرام سے 450 کلو گرام تک ہوتا ہے اور مرغیوں کا وزن تقریباً 250 کلو گرام سے 350 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اور پنگٹن مرغیاں تقریباً ایک سال میں 175 سے 200 کے درمیان انڈے دیتی ہیں۔ اور پنگٹن مرغیاں انڈے دینے میں کافی اچھی ہیں اور یقینی طور پر گوشت کے لیے بھی اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ وہ زیادہ تر شو برڈز ہیں۔ پیبلوسکایا یا پیبلوس مرغیاں انتہائی کولڈ ہارٹڈ کے طور پر جانی جاتی ہیں اور ان کے پیروں پر منفرد قسم کے فیدرز ہوتے ہیں جو وائلڈ گروز پنکھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر ان کی 4 کی بجائے 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان کے سفید کریم رنگ کے انڈے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس کی کسی کو توقع ہو۔ پیبلوسکایا مرغیاں سردی یا گرمی دونوں میں کافی سخت ہوتی ہیں۔ یہ لائیولی اور کریوس پرسنالٹی کے ساتھ بہت ہی یونیک برڈز ہیں۔ وہ ایک بہت ہی شائستہ نسل ہے، پالتو جانوروں اور بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہ لیتی ہیں۔ ان کے ہیڈ اور لیگ فیدرز اور پیروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی سے ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ مرغیوں کی نسل چھوٹی سائز کی ہے جس میں مرغوں کا وزن 4 پاؤنڈ اور مرغیوں کا وزن 3 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ مرغیاں ہر سال صرف 70 سے 90 انڈے ہی دیتی ہیں اور اس کا گوشت ہلکا اور گیمی رنگ کا ہوتا ہے۔ نمبر 14 پہ بات کرتے ہیں سریما مرغیوں کے بارے میں۔ سریما مرغیاں جسے ملیشین سریما بھی کہا جاتا ہے، مرغی کی ایک بینٹم نسل ہے جو گزشتہ 50 سالوں میں ملیشیا میں پیدا ہوئی تھی۔ سریما مرغیوں کی ابتدا ملیشیا کی ریاست کیلنٹن میں ہوئی، بظاہر جاپانی اور ملیشیا کے بینٹم نسل کے ذریعے سے۔
اس علاقے میں چھوٹی مرغیاں ہمیشہ سے ہی مشہور پالتو جانور رہے ہیں اور انہیں مقامی زبان میں ایام کٹک یعنی کہ 52 چکنز یا ایام کنٹاک یعنی کہ بیوٹیفل چکنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سریما مرغیوں کی شکل، رویہ، مزاج اور جسامت سب سے اہم خصوصیات ہیں۔ ملیشیا میں ان کو بریو واریر مرغیوں کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں چکن کی سب سے چھوٹی نسل ہے۔ یہ مرغیاں عام طور پر 500 گرام سے کم ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی چھوٹی مرغیاں جن کا وزن 250 گرام سے کم ہوتا ہے، اس کے آبائی ملک ملیشیا میں اس کو پالا جاتا ہے۔ نمبر 15 میں بات کرتے ہیں سلکی مرغیوں کے بارے میں۔ سلکی مرغیاں، جسے عام زبان میں سلک یا چائنیز سلک چکن بھی کہا جاتا ہے، چکن کی ایک بہت نایاب نسل ہے جس کا نام اس کے ایٹیپیکلی فلفی پلمج کے لیے رکھا گیا ہے۔ سلکی مرغیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریشم کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی نمائش اکثر پولٹری شوز میں کی جاتی ہے اور مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی مخصوص جسمانی خصوصیات کے علاوہ سلکی مرغیاں اپنے پرسکون دوستانہ مزاج کے لیے بھی مشہور ہیں۔ سلکی مرغیاں ایک ہفتے میں صرف 3 انڈے دیتی ہیں۔ انڈوں پر بیٹھنے کے لیے سلکی مرغیاں بہترین مرغیوں میں شامل ہوتی ہیں، تاہم وہ خود انڈے دینے میں بہترین نہیں ہیں۔ سلکی مرغیاں صرف سالانہ بنیادوں پر تقریباً 100 سے 120 انڈے دیتی ہیں۔ سلکی مرغیوں کے انڈے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ انڈوں کا رنگ کریمی بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ اب نمبر 16 میں بات کرتے ہیں اوناگا ڈوری مرغیوں کے بارے میں۔ اوناگا ڈوری چکن، جس کو لمبی دم والا مرغا بھی کہا جاتا ہے، مرغی کی ایک تاریخی جاپانی نسل ہے جس کی خصوصیت غیر معمولی لمبی دم ہے۔ یہ 17ویں صدی میں جنوبی جاپان کے شیکوگو آئی لینڈ پر کاچی پریفیکچر میں پیدا ہوا تھا اور اسے 1952 میں جاپانی قومی قدرتی خزانے میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ اوناگا ڈوری مرغیوں کی بنیادی خصوصیت اس کی غیر معمولی لمبی دم ہوتی ہے، جو 1.5 میٹر سے زیادہ لمبی ہو سکتی ہے اور اسے 12 میٹر تک لمبی ہونے تک جانا جاتا ہے۔ نمبر 17 میں بات کرتے ہیں یوکوہاما مرغیوں کے بارے میں۔ یوکوہاما مرغیاں فینسی چکن کی ایک جرمن نسل ہے جس میں غیر معمولی رنگ اور بہت لمبی ٹیل ونگز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مرغیوں میں خوبصورت ترین مرغی دیکھنی ہو تو آپ یوکوہاما مرغیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ یوکوہاما مرغیوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، بس آپ یہی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، بہت شاندار۔ عام طور پر یوکوہاما مرغیاں ایک سال میں صرف 60 سے 80 انڈے ہی دیتی ہیں۔ یوکوہاما مرغوں کا وزن 4.5 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، جبکہ مرغیوں کا وزن 3.5 پاؤنڈ تک ہی ہوتا ہے۔ نمبر 18 میں بات کرتے ہیں اپنزیلر سپٹزبرگ مرغیوں کے بارے میں۔ اپنزیلر سپٹزبرگ مرغیاں سوئٹزرلینڈ کے تاریخی اپنزل علاقے میں پیدا ہونے والی کرسٹڈ چکن کی سوئس نسل ہے۔ سپٹزبرگ مرغیوں کی قسم، جس کا مطلب پوائنٹڈ بونٹ، نر اور مادہ میں وی کومب اور فیدر کرسٹ ہوتا ہے۔ لفظ سپٹزبرگ ایک ریشمی ٹوپی سے لیا گیا ہے جو سوئٹزرلینڈ میں اپنزلر کے علاقے میں خواتین پہنتی ہیں۔ یہ مرغیاں اپنے پہلے سال میں ہی تقریباً 150 سفید انڈے دے سکتی ہیں، جن کا اوسطاً وزن 50 گرام تک ہوتا ہے۔ نمبر 19 میں بات کرتے ہیں ایروکینا مرغیوں کے بارے میں۔ ایروکینا مرغیاں، جس کو ہسپانوی زبان میں گلینا میپوچی بھی کہا جاتا ہے، چلی سے آنے والے گھریلو مرغیوں کی ایک نایاب نسل ہے۔ اس کا نام چلی کے ایروکونیا علاقے سے ماخذ کیا ہے، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ نیلے چھلکے والے انڈے دیتی ہے، جو بہت ہی کم نسلوں میں سے ایک ہے۔ ایروکانا مرغیوں میں خاص چیز ان کے کانوں پر فیدرز کے انیوژل ٹفٹس ہوتے ہیں جو ان کو بہت خاص بناتے ہیں اور ان کو باقی مرغیوں سے یونیک کرتے ہیں۔ ایروکینا مرغیاں نیلے انڈوں کے شوقین لوگوں کے لیے بہت خاص سمجھی جاتی ہے۔ جو لوگ رنگ برنگے انڈوں کو پسند کرتے ہیں وہ بلا شبہ اپنے ریوڑ میں ایروکینا مرغیوں کو شامل کرنا چاہیں گے۔ نمبر 20 میں بات کرتے ہیں سیبرائٹ مرغیوں کے بارے میں۔ سیبرائٹ مرغیاں بنٹم چکن کی ایک نایاب برطانوی نسل ہے۔ یہ ایک حقیقی بنٹم ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا کوئی متعلقہ بڑا ورژن نہیں ہے
اور یہ سب سے قدیم ریکارڈ شدہ برطانوی بینٹم نسلوں میں سے ایک ہے۔ سیبرائٹ مرغوں کا وزن اوسطاً 22 اونس یعنی کہ 620 گرام تک ہوتا ہے اور مرغیوں کا وزن 20 اونس یعنی کہ 570 گرام تک ہوتا ہے۔ زیادہ تر سجاوٹی چکن کے طور پر لوگ ان کو پالتے ہیں اور وہ چھوٹے سفید انڈے دیتے ہیں جو کہ نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں اور گوشت کی پیداوار کے لیے ان کو نہیں رکھا جاتا۔ یہ مرغیاں اوسطاً 60 سے 80 چھوٹے سفید کریم انڈے ایک سال میں دیتی ہیں۔ 21 پہ بات کرتے ہیں پلے ماؤتھ راک مرغیوں کے بارے میں۔ پلے ماؤتھ راک مرغیاں گھریلو مرغیوں کی ایک قدیم ترین امریکی نسلوں میں سے ایک ہے۔ اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے یہ شوقین افراد کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ان کا لذیذ گوشت، انڈے کی اچھی پیداوار، سردی کے خلاف مزاحمت اور ایزی ہینڈلنگ اور گڈ لینگ انہیں ایک اچھی سلیکشن بناتی ہے۔ یہ مرغیاں ایک دوہری مقاصد والی نسل ہے اور اسے اپنے گوشت اور بڑے بھورے انڈوں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، جن میں سے یہ سالانہ تقریباً 200 انڈے دیتی ہیں۔ انڈوں کا وزن تقریباً 50 گرام تک ہوتا ہے۔ پلے ماؤتھ راک مرغیوں میں مرغوں کا وزن تقریباً 9.5 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور مرغیوں کا وزن تقریباً 7.5 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں بارنی ویلڈر مرغیوں کے بارے میں۔ بارنی ویلڈر مرغیاں گھریلو مرغیوں کی ایک ڈچ نسل ہے۔ یہ 19ویں صدی کے آخر میں ایشیا سے یورپ میں درآمد کیے گئے مقامی ڈچ مرغیوں اور مختلف شنگھائی پرندوں کے درمیان نسل کشی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ بارنی ویلڈر مرغیاں ہر سال تقریباً 170 سے لے کے 200 بھورے انڈے دیتی ہیں، جس کا وزن تقریباً 60 سے 65 گرام تک ہوتا ہے۔ بارنی ویلڈر مرغیوں میں مرغا تقریباً 6 سے 8 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور مرغی کا وزن تقریباً 5 سے 7 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ اب نمبر 23 پہ بات کرتے ہیں پولش مرغیوں کے بارے میں۔ پولش مرغیاں یا پولش کریسٹڈ چکنز ایک یورپی نسل ہے جو اپنے پروں کی شاندار کرسٹ کے لیے مشہور ہے۔ پولش مرغیاں کومز کے علاوہ وہ لارج ہیڈ سے بھی مزین ہوتی ہیں جو تقریباً پورے سر کو ہی ڈھانپتے ہیں۔ پولش مرغیوں کو بنیادی طور پر شو برڈز کے طور پر پالا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ انڈوں کی پیداواری میں بہترین سمجھی جاتی ہیں۔ پولش مرغیوں میں ایک چھوٹی وی شیپ کومب ہوتی ہے، حالانکہ یہ اکثر پروں کی لارج کریسٹ سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مرغیوں کے آر لوبس اور ویٹلز چھوٹے ہوتے ہیں اور کرسٹ سے مکمل طور پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پولش مرغیاں عام طور پر وہ کافی مقدار میں سفید، درمیانی اور بڑے سائز کے انڈے دیتی ہیں۔ اوسطاً ہر سال تقریباً 150 سے 180 انڈے تک دیتی ہیں۔ نمبر 24 پر بات کرتے ہیں فریزل مرغیوں کے بارے میں۔ فریزل مرغیوں کی ایک نسل ہے جس میں ان کی خصوصیت کرلڈ یا فریزلڈ پلمج ہوتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں ایک شو برڈ کے طور پر ان کو پالا جاتا ہے۔ فریزل اپنے انڈے دینے کی صلاحیت کے لیے مشہور نہیں ہے۔ کرلنگ فیڈرز کے لیے جین عام پلمج پر نامکمل طور پر ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ فریزل مرغیاں انڈے دینے میں زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو تقریباً 120 سے لے کے 150 کریمی یا رنگ دار انڈے سال بھر میں دے سکتی ہیں۔ آخر میں 25 نمبر پر بات کرتے ہیں ہاؤڈن مرغیوں کے بارے میں۔ ہاؤڈن مرغیاں یا پولے دے ہاؤڈن مرغیاں گھریلو چکن کی ایک پرانی فرانسیسی نسل ہے۔ اس کا نام پیرس کے مغرب میں وائیولائنز کے ڈپارٹمنٹ میں اس کے اصل علاقے ہاؤڈن پر رکھا گیا تھا۔ ہاؤڈن کریسٹڈ کی 4 کی بجائے 5 بڑی انگلیاں ہوتی ہیں۔ ہاؤڈن مرغیاں پہلے ایک ڈیول پرپس مرغی تھی جسے انڈے اور گوشت دونوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں اسے فرانس کے گوشت کی اہم نسلوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور بنیادی طور پر اسے شو برڈز کے لیے پالا جاتا تھا۔ ہاؤڈن مرغیاں ہر سال تقریباً 140 سے لے کے 160 انڈے دیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میکس ایوری کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔